मुल्हक खुद में मोहलिक होने से पहले सुलह। दाता को देखने वालों को तुम उनको देखा करो, परख कर आगे बढ़ जाने वालों के संग बैठा करो। नूर देखने वालों में तुम नूर देखा करो, झुकने वालों के संग झुका करो। जानने वालों को तुम जाना करो, फिर मानने वालों को तुम माना करो। बेनियाज को नियाज से नमाज में हो तुम उनको नियाज किया करो। गफ्फार की जो नज़र में हैं तुम उनकी नज़रों में रहा करो। मगरूर के गुरूर पर जिनका ऐन गौर है तुम उनके गिर्द रहा करो। शकूर के शुक्र में मशकूर में मसरूर हो तुम उनके सोहबत सुआरवर लिया करो। कादिर के कुदरत से जिनकी सीरत हो तुम उनके कदम की कदर किया करो। खालिक के जो ख्यालों में खोए रहे हो तुम उनका ख्याल रखा करो। रिज़्क की राय से जो राह चुनते हो तुम उनकी राहों पर चला करो। सिद्दीक की तस्दीक करने वालों की सदा पर तुम सदा किया करो। हिस्से के गम में हो तुम भी उनके गम में शरीक हुआ करो। यजीद से शदीद मजीद कशीद में जो हो उनसे तुम मजीद नज़दीक रहा करो। ख्याल डगमगाए हुए शख्स को सहारा देना, इसको फिर दोबारा डगमगाने पर उकसाना यानी आदी बनाना। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स खुदा के वजूद से सबसे ज्यादा इनकारी हो, मतलब जो उसका इनकार कर रहा हो, दर हकीकत वही उसे सबसे ज्यादा शिद्दत से तलाश कर रहा हो? अच्छा, ये काफी अजीब सी बात लगती है, जाहिर है। हाँ ना। आमतौर पर हम यही समझते हैं कि जो किसी चीज का इनकार कर रहा है वो उससे दूर भाग रहा है। लेकिन आज की इस गहरे मुताले की निशिस्त में हम जिन ख्यालात का तज्जिया करने जा रहे हैं वो ये तजवीज़ करते हैं कि शायद इल्हाद या खुदा का इनकार महज ईमान की कमी का नाम नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये एक छुपी हुई या जख्मी और भटकी हुई मोहब्बत की अलामत भी हो सकता है। सही कहा। और आज की ये गुफ्तगू एक इंतहाई मुअद्दबाना, रूहानी और फलसफियाना शऊर रखने वाली निशिस्त है। हम मुसन्निफ मोहम्मद शाकूर शाकिर निमाना की बड़ी ही फिक्र अंगेज किताब मैं खुदा है, इसके एक इंतहाई खास और गहरे उन्वान का तज्जिया कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तालिब इल्म की हैसियत से आज हम इस तहरीर के पीछे छुपे फ़लसफ़े को खोजने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया। ये उन्वान वाकई इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। मुल्हक खुद में महलाक होने से पहले सुलह। इसका सीधा सा मतलब ये मालूम होता है कि इंसान के अंदर जो एक मुनकिर या एक मुल्हिद छुपा बैठा है ना, इससे पहले कि वो इंसान को मुकम्मल हलाकत की तरफ ले जाए, उससे सुलह कर लेना ज़रूरी है। लेकिन मेरा ख़्याल है इस नए और गहरे मज़मून की तह तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब मुसन्निफ़ के पिछले असबाक से एक रब्त जोड़ना होगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूहानियत का सफ़र कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही अचानक अंधेरे में रोशनी हो जाए। मुसन्निफ़ साहब बड़ी सराहत से बताते हैं कि इस मकाम तक पहुँचने से पहले इंसान को मुख्तलिफ़ और कठिन रूहानी दर्जात से गुज़रना पड़ता है। जिनमें पहचान, तस्लीम, फना और बका शामिल हैं। एग्जैक्ट, हाँ बिल्कुल यही दर्जात। तो आइए न जरा इन दर्जात को खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये अल्फाज हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन इनका अमली मतलब क्या है? पहचान या तस्लीम महज इस्तिलाहात तो नहीं हो सकती। जाहिर है, इनको समझे बगैर हम असल उन्वान तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, पहचान वो पहला कदम है जहां इंसान को ये एदराक होता है कि इस मादी दुनिया से हटकर भी कोई अजीम हकीकत मौजूद है। ये बस एक चिंगारी की तरह है। अच्छा। फिर तस्लीम का मरहला आता है। यहाँ इंसान अपने दिल की गहराइयों से इस हकीकत के सामने हथियार डाल देता है और अपनी अना के बुत को झुका देता है। सही, यानी अपनी ईगो को खत्म कर देता है। बिल्कुल। उसके बाद जो तीसरा दर्जा है ना, फना, वो सबसे कठिन है। फना का मतलब ये नहीं कि इंसान जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो जाए। ये अपनी अना, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अपने झूठे वजूद के मुकम्मल खात्मे का नाम है। मतलब जैसे एक कतरा समुंदर में गिरकर अपनी इनफरादी शनाख्त खो देता है और समुंदरी बन जाता है। क्या बात है! और जब वो कतरा समुंदर की वुस्अत को पा लेता है, तो वो बका के दर्जे पर फाइज होता है। यानी इस सच्ची हकीकत के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहना। इन्हीं तमाम दर्जात की भट्टी से गुजरने के बाद ही इंसान इस काबिल होता है कि वो अपने अंदर के बचे कुचे शकूक व शुबहात को, यानी इस अंदरूनी इल्हाद को समझे और उससे सुलह करे। वाकई ये बात बहुत गहरी है। तो इसका मतलब ये निकला
کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کا شک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور محلے کھونے سے یعنی ہلاکت سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اس اندرونی جنگ کو ختم کر کے ایک ابدی صلح کر لیں۔ تو چلیے اس گہرے فلسفے کو کتاب میں موجود شاعری کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مصنف صاحب نے اس اندرونی صلح اور روحانی رہنمائی کے لیے واقعی کمال کے اشعار لکھے ہیں۔ ہاں، میں ایسا کرتی ہوں، ان اشعار کو حصوں میں پڑھتی ہوں تاکہ ہم ساتھ ساتھ ان کی گرا کشائی کر سکیں۔ اشعار کا پہلا حصہ کچھ یوں ہے: داتا کو دیکھنے والوں کو تم ان کو دیکھا کرو، پرکھ کر آگے بڑھ جانے والوں کے سنگ بیٹھا کرو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے نا، وہ صحبت یعنی محفل کا اثر ہے۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان تنہا یہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو یہاں داتا سے کیا مراد ہے؟ یہاں ڈیٹا سے مراد کوئی دنیاوی عطا کرنے والا نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص نہیں جو دولت بانٹتا ہو، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جو باطنی اور روحانی فیض عطا کرتی ہے۔ صحیح۔ جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس روحانی حقیقت کے شاہد ہیں، تو وہ خود بھی اس حقیقت کو پرکھنے اور آگے بڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں یہاں ایک بڑی عام فہم سے مثال آ رہی ہے، جیسے ایک شیشہ یا آئینہ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ خود روشنی پیدا نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر آپ اس آئینے کو سورج یا کسی روشن چیز کے سامنے رکھ دیں تو وہ پوری طاقت سے اس روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل اللہ یا حق شناس لوگوں کی صحبت انسان کے اندر موجود اس سوئی ہوئی سچائی کو یا پہچان کو اس طرح منعکس کرنا شروع کر دیتی ہے؟ یہ آئینے آنے والی تمثیل اس عمل کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ آئینہ جتنا صاف ہوگا، عکس اتنا ہی واضح ہوگا، اور صحبت اس آئینے کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اب ذرا اس روشنی کی مزید وضاحت کے لیے اگلے اشعار دیکھتے ہیں۔ نور دیکھنے والوں میں تم نور دیکھا کرو، جھکنے والوں کے سنگ جھکا کرو، جاننے والوں کو تم جانا کرو، پھر ماننے والوں کو تم مانا کرو۔ اس میں ایک باقاعدہ مکمل طریقہ کار چھپا ہے۔ نور سے مراد وہ باطنی روشنی ہے جو شکوک کے اندھیرے ختم کرتی ہے۔ صحیح۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نور دیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کا اپنا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ آپ پہلے دیکھتے ہیں، پھر عاجزی سے جھکتے ہیں، پھر اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جہاں انسان مکمل طور پر مان لیتا ہے۔ یعنی جاننا علم ہے اور مان لینا ایمان ہے۔ ایگزیکٹ۔ جاننا اور پھر ماننا۔ اب میں اگلا حصہ پڑھتی ہوں جو بظاہر اور بھی گہری منازل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی پڑھیے۔ بے نیاز کو نیاز سے نماز میں ہو تم، ان کو نیاز کیا کرو، غفار کی جو نظر میں ہے تم ان کی نظروں میں رہا کرو۔ انتہائی ادب کے مقام پر کھڑے ہو کر اگر ہم ان اصطلاحات کے باطن میں جھانکیں تو مصنف صاحب نے نیاز کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر تو نیاز ہم کسی نذرانے کو کہتے ہیں نا؟ ہاں، لیکن یہاں نیاز صرف کوئی نذرانہ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل عاجزی اور اپنے آپ کو ایک بے نیاز رب کے سامنے صفر کر دینے کا نام ہے۔ اچھا۔ جب انسان اس نیاز کے ساتھ نماز یعنی رابطے میں کھڑا ہوتا ہے، تب وہ اصل بندگی کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور پھر غفار، وہ ذات جو خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مصنف کا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بخشنے والے رب کی صفت کا پرتاؤ بن چکے ہیں، ان کی نظر یا نگاہ بانی اور صحبت میں رہنا عام انسان کو اندرونی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھیے آپ۔ اس کے بعد کے اشعار ایک طویل فہرست کی طرح محسوس ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ مغرور کے غرور پر جن کا عین غور ہے تم ان کے گرد رہا کرو، شکور کے شکر میں مشکور میں مسرور ہو تم ان کے صحبت سرور لیا کرو، قادر کے قدرت سے جن کی سیرت ہو تم ان کے قدم کی قدر کیا کرو، خالق کے جو خیالوں میں کھوئے رہے ہو تم ان کا خیال رکھا کرو، رزق کی رائے سے جو راہ چنتے ہو تم ان کی راہوں پر چلا کرو، اور آخر میں صدیق کی تصدیق کرنے والوں کی صدا پر تم صدا کیا کرو۔ ویسے ان تمام اشعار کا نچوڑ اس آخری مصرے میں پوشیدہ ہے جہاں صدیق کا ذکر ہے۔ صدیق سچائی کی تصدیق کرنے کا ایک بہت بلند مقام ہے۔ یعنی یہ صفت بس کتابی باتیں نہیں ہیں۔
بالکل نہیں. مصنف صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ شکر گزار ہونا، قدرت والے پر بھروسہ کرنا، خالق کے خیال میں رہنا، یہ سب روحانی منازل ہیں جو صرف دل کی آنکھ سے دیکھی اور محسوس کی جاتی ہیں. دماغ شاید ان الفاظ کو لغت میں ڈھونڈے، لیکن ان کا اصل تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سچائی کی آواز پر لبیک کہتا ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر ہم سچائی کی اس آواز پر لبیک کہنے کی بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بنیادی مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ جب انسان سچائی یعنی اس صدیق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کا سامنا لازمی طور پر اپنے ہی اندر کے باطل سے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. کیونکہ حق و باطل کی کشمکش تو انسان کی فطرت میں شامل ہے نا. اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف صاحب نے کربلا کا بہت طاقتور استعارہ استعمال کیا ہے. جی ہاں، میں پڑھتی ہوں، وہ لکھتے ہیں، حسین کے غم میں ہو تم بھی ان کے غم میں شریک ہوا کرو، یزید سے شدید مزید کشید میں جو ہوں ان سے تم مزید نزدیک رہا کرو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہاں کسی تاریخ کی بات کر رہے ہیں یا نفسیات کی؟ ہم یہاں خالصتاً نفسیات اور روحانیت کی بات کر رہے ہیں. مصنف صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ حسین اور یزید محض دو تاریخی کرداروں تک محدود نہیں ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حق اور باطل اور روشنی اور تاریکی کی اس ازلی اور ابدی جنگ کا استعارہ ہیں جو انسانی شعور کی ابتدا سے جاری ہے. حسینی فلسفہ دراصل سچائی پر ڈٹ جانے اور اپنی ذات کے اندر موجود حق کی پہچان اور اس کے دفاع کا نام ہے. اور یزیدیت؟ اس کے برعکس یزیدیت اپنے نفس کی غلامی، تکبر، لالچ اور اس روحانی تاریکی کی علامت ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یزیدیت سے نزدیک رہا کرو، مصنف صاحب شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر کی اس یزیدیت پر، اس برائی پر گہری نظر رکھو، اس سے غافل نہ ہو جاؤ. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تاریخ کے کسی ایک مخصوص دور یا عام عراق کے میدان جنگ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ مصنف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کربلا ہر روز، ہر صبح ایک انسان کے اپنے ذہن اور روح کے اندر بپا ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہر روز ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کے حسینی سچ کو چنیں گے یا اپنے نفس کے یزیدی لالچ کو. صحیح. یہ روزمرہ کی اخلاقی اور روحانی جنگ ہے. جب انسان اندر کی اس کربلا میں حق کا ساتھ دیتا ہے نا، تب جا کر وہ ہلاکت سے بچتا ہے اور اس ملحق کے خود سے صلح کرتا ہے. صحیح. لیکن رکیے، یہاں مجھے ایک شدید الجھن محسوس ہو رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم اس پر تھوڑا کھل کر بات کریں. جی پوچھیے. اگر حق اتنا ہی واضح ہے، ہمارے اندر کی یہ سچائی اتنی ہی طاقتور اور فطرتی ہے، تو پھر تاریخ کے آغاز سے لے کر، مطلب حابیل اور قابیل کے دور سے لے کر آج تک، انسان الحاد یعنی خدا کے انکار کا شکار کیوں رہا ہے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے. ہاں، کیونکہ مصنف صاحب نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ الحاد بسا اوقات صدمے یا نفسیاتی دباؤ کے نتیجہ ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ کر ان لوگوں کی سائنسی، عقلی اور منطقی سوچ کو نظر انداز نہیں کر رہے جو باقاعدہ تحقیق کے بعد الحاد کا راستہ چنتے ہیں؟ کیا ہر ملحد محض ایک صدمے کا شکار ہوتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم اور تنقیدی سوال اٹھایا ہے آپ نے. یہاں جو بات سمجھنے والی ہے نا، وہ یہ کہ مصنف صاحب سائنس یا منطق کی اہمیت سے انکاری نہیں ہے. اچھا، تو پھر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دراصل اس الحاد کی جڑ اور اس کی نفسیات کو کھوج رہے ہیں. دیکھیں، مصنف نے کتاب میں ایک ٹی وی مباحثے کا حوالہ دیا ہے جس میں جاوید اختر صاحب اور مولانا مفتی شمائل نادوی صاحب موجود تھے. اس حوالے کی روشنی میں مصنف صاحب یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات شدید دکھ، ناانصافی یا کسی گہرے صدمے سے گزرتا ہے. صحیح. بچپن یا زندگی کے کسی حصے کے وہ صدمات اس کے شعور سے نکل کر اس کے لاشعور میں جڑ پکڑ لیتے ہیں. یعنی وہ ایک طرح کا جذباتی دفاعی میکانزم یا ڈیفنس میکانزم بنا لیتے ہیں. ایگزیکٹ، یہی بات. اور اکثر اوقات یہ منطق اور سائنس کے دلائل اسی جذباتی چوٹ کے گرد پہنی گئی ایک زرہ یا ڈھال بن جاتے ہیں. تو شعوری طور پر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عقلی دلائل کی بنیاد پر خدا کا انکار کر رہا ہے، جبکہ لاشعوری طور پر وہ دراصل اس دکھ پر احتجاج کر رہا ہوتا ہے جو اسے زندگی میں ملا. بالکل، وہ خدا سے خفا ہوتا ہے. اور اسی کیفیت کو، اسی بھٹک جانے کو سمجھانے کے لیے مصنف صاحب نے
کستوری ہرن یعنی مسک ڈیئر کی ایک اس قدر زندہ اور بصیرت افروز حکمت پیش کی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کستوری ہرن، وہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ خوشبو اس کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ جی بالکل وہی۔ اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ الہات کی نفسیات سے کیسے جڑتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کستوری ہرن کے اپنے ہی پیٹ میں ناف کے قریب ایک غدود ہوتا ہے جس میں انتہائی ماسور کن اور دل فریب خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اسے پانے کے لیے پورے جنگل میں بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ جھاڑیوں میں، پتھروں میں، درختوں کے پیچھے اس خوشبو کا منبع تلاش کرتا ہے۔ جتنا وہ بھاگتا ہے اس کا جسم گرم ہوتا ہے اور وہ خوشبو اتنی ہی زیادہ چھلکتی ہے اور تیز ہوتی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ منزل کے قریب پہنچ رہا ہے، جبکہ خوشبو اس کے اپنے ہی وجود سے اٹھ رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ بھاگتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تھکان سے چور ہو کر، کانٹوں سے الجھ کر یا تو کسی شکاری کا نشانہ بن جاتا ہے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے، محض اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ باہر تلاش کر رہا ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ ملحد کا حال بھی باہوبا اسی کستوری ہرن جیسا ہے۔ خدا کا نور اور اس کی طلب انسان کے اپنے اندر موجود ہے، لیکن انسان اس سکون کو مادی دنیا میں بیرونی دلائل میں تلاش کرتا ہے، اور جب وہ وہاں نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو کر انکار کر دیتا ہے۔ واہ۔ اسی تناظر میں مصنف صاحب وہ مشہور حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا۔ واہ، یہ تو کمال کی بلکہ دل چیر دینے والی تمثیل ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دلیل اور سائنس کے نام پر خدا کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ دراصل کسی گہری اندرونی طلب یا کسی چھپی ہوئی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ اس کستوری ہرن کی طرح بھاگ رہے ہیں، دلائل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس سکون یا سچائی کی وہ تلاش کر رہے ہیں اس کی خوشبو ان کے اپنے ہی اندر سے آ رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے اگر ہم اس المیے کو تاریخ کے ایک اور رخ سے دیکھیں تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو باہر تلاش کر کے انکار کر بیٹھتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کی خدا کی تلاش اتنی شدید اور ان کا اندرونی عشق اتنا گہرا تھا کہ دنیا نے ابتدا میں انہیں ہی ملحد، باغی یا کافر قرار دے دیا۔ یہ تو ایک اور دلچسپ اور پیچیدہ پہلو ہے۔ مطلب سچی محبت کرنے والوں کو ملحد کیوں کہا گیا؟ دیکھیں، مصنف صاحب نے تاریخ کے نازک اوراق کو بھی چھیڑا ہے۔ انہوں نے منصور حلاج، شمس تبریزی، سچل سرمست اور ابن عربی جیسی عظیم ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کی ظاہری سطح کو پار کر لیا تھا۔ صوفیانہ روایت کے مطابق علم کے 4 بڑے مراحل ہیں: شریعت جو کہ ظاہری قوانین کا راستہ ہے، طریقت جو باطنی سفر کا آغاز ہے، حقیقت جہاں انسان سچائی کو دیکھ لیتا ہے، اور معرفت جہاں وہ اس سچائی میں ڈھل جاتا ہے۔ صحیح۔ جب منصور حلاج جیسے لوگوں نے معرفت کے مقام پر پہنچ کر فنا کا تجربہ کیا نا، اور انا الحق یعنی میں حق ہوں کا نعرہ بلند کیا، تو وہ دراصل اپنی ذات کی نفی کر کے خدا کے وجود کا اقرار کر رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عام انسان جو صرف شریعت کے قوانین کو سمجھتا ہے وہ تو ان گہری باتوں کو نہیں سمجھ سکا ہوگا نا؟ بالکل نہیں۔ دنیاوی قانون کے محافظوں نے ان کے الفاظ کو ان کی انا پرستی سمجھا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ انہیں قید سہنی پڑی، ان پر تشدد ہوا، منصور حلاج کو تو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں، وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد جب ان کے قلم اور ان کی کیفیت کی حقیقت کھلی تو وہی لوگ آج حضرت کہلاتے ہیں، اور ان کی روحانیت اور سچائی کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہاں ہم اس نشست میں ایک بات بالکل واضح کرتے چلیں کہ ہمارا مقصد اس گہرے مطالعے میں کسی بھی تاریخی یا مذہبی تنازع میں فریق بننا ہرگز نہیں ہے۔
بالکل، ہم بالکل غیر جانبدار ہیں۔ ہم نہایت غیر جانبداری کے ساتھ محض مصنف صاحب کے پیش کردہ ان تاریخی اور روحانی حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ عشق حقیقی اور الہاد کے درمیان کی لکیر بعض اوقات دیکھنے والوں کے لیے کس قدر دھندلی ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ جیسے کتاب میں ایک اور جگہ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے معجزے پر محض اس لیے سوال اٹھاتے ہیں کہ اس میں موجود بعض الفاظ عرب شعراء جیسے امر القیس وغیرہ کی شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت عام اعتراض ہے اور مصنف صاحب نے اس کا انتہائی مدلل اور خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی ایک انتہائی وسیع زبان ہے اور الفاظ بلا شبہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے۔ الفاظ تو وہی رہتے ہیں، لیکن سچے علم اور محض ظاہری علم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کا اصل معجزہ محض اس کے الفاظ نہیں، بلکہ اس کا اسلوب، اس کی معنویت اور اس کا وہ پیغام ہے جسے اس وقت کے فصیح و بلیغ اہل عرب چیلنج دیے جانے کے باوجود نہ لا سکے۔ صحیح۔ اس زبان میں زیر، زبر یا پیش کا ایک معمولی سا فرق بھی معنی کو یکسر بدل دیتا ہے، اور یہی فرق ایک سچے روحانی علم اور محض دنیاوی علم کے درمیان ہے۔ درست۔ تو ان تمام پیچیدگیوں، حق و باطل کی اس جنگ اور ظاہری و باطنی علم کے فرق کو سمجھنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اس طویل روحانی اور فکری سفر میں یقیناً کسی رہبر، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچائے۔ ہاں، وہ سہارا دیتا ہے۔ لیکن عام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کتاب کے اس آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس نے سچ کہوں تو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ چونکا دیا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنف صاحب ایک جگہ اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ میں وہ سطر بالکل جوں کی تو پڑھنا چاہوں گی۔ خیال دماغائے ہوئے شخص کو سہارا دینا، اس کو پھر دوبارہ دماغانے پر اکسانا ہے، یعنی عادی بنانا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر بہت سخت اور سنگ دلانہ بات لگتی ہے نا؟ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اگر کوئی دگمگا رہا ہو، گر رہا ہو، تو اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ اسے فوراً سہارا دیا جائے۔ پھر مصنف صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ واقعی مصنف صاحب کی حکمت دانش کا عروج ہے۔ جب ہم اسے پہلی بار پڑھتے ہیں تو یہ واقعی سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیات میں جائیں تو یہ ایک سچے روحانی استاد کی نشانی ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف صاحب دراصل خودداری یا سیلف ریلائنس کا وہ مقام بیان کر رہے ہیں کہاں ایک سچا مرشد اپنے طالب علم کو کمزور نہیں کرتا، وہ اسے بیساکھیاں فراہم نہیں کرتا۔ اچھا، یعنی اسے عادی نہیں بناتا؟ بالکل، وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ہر بار اس گرتے ہوئے انسان کو سہارا دے کر بچا لے گا تو وہ شخص کبھی بھی خود سے اپنا توازن برقرار رکھنا نہیں سیکھ سکے گا۔ وہ ذہنی اور روحانی طور پر عام ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گا اور ہمیشہ ایک بیرونی سہارے کا محتاج رہے گا۔ اوہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی تتلی کو اس کے خول یعنی اس کے ککون سے باہر نکلنے میں جد و جہد کرتا دیکھیں اور ہمدردی میں اس خول کو کاٹ کر تتلی کو آزاد کر دیں تو عام اس تتلی کے پر ہمیشہ کے لیے کمزور رہ جاتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت مثال دی آپ نے۔ ہاں نا، وہ تتلی کبھی اڑنے کے قابل نہیں رہتی کیونکہ تتلی کے پروں میں وہ مایا اسی وقت پمپ ہوتا ہے اور اسے اڑنے کی طاقت اسی وقت ملتی ہے جب وہ اس خول سے نکلنے کے لیے انتہائی سخت جدوجہد اور تکلیف سے گزرتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جدوجہد ہی دراصل اس کی طاقت کا راز ہے؟ اس عمل کا حصہ ہے، اور یہی اس کتاب کے عنوان کا بھی نچوڑ ہے، ملحقہ خود میں مہلک ہونے سے پہلے صلح۔ صحیح۔ جب تک انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے اندر کے طوفان سے خود نہیں ٹکراتا اور اپنے شکوک سے خود صلح نہیں کرتا، وہ کبھی حقیقی بقا تک نہیں پہنچ سکتا۔ سچا۔ سچا استاد آپ کو عام راستہ دکھا سکتا ہے، اس راستے کی خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے، لیکن اس پر چلنا اور اپنے توازن کو برقرار رکھنا انسان کو خود ہی پڑتا ہے۔ واقعی۔ تو اس گہرے مطالعے کو اگر ہم اب سمیٹیں تو یہ کیسا حیرت انگیز، پیچیدہ لیکن روشن کر دینے والا سفر رہا ہے ہمارا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کیسے پہچان اور تسلیم سے گزر کر بقا کے درجے تک پہنچتا ہے، کیسے حق و باطل کی وہ کربلا تاریخ کے اوراق سے نکل کر عام ہر روز ہمارے اندر بپا رہتی ہے۔
اور کیسے ہم اس کستوری ہرن کی طرح خدا کی خوشبو اور سکون کو مادی دنیا کے دلائل میں تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ اور آخر میں ہم نے یہی تو سیکھا کہ کیسے ایک سچا راہبر ہمیں نقلی بیساکھیاں دینے کی بجائے ڈگمگانے دیتا ہے تاکہ ہم خودداری اور روحانی بلوغت کے مقام تک خود پہنچ سکیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ سننے والوں کے لیے آج کے دور میں یہ جاننا کتنا ضروری ہے۔ ہاں، معلومات کی اس بھرمار والے دور میں جہاں ہم ہر روز سینکڑوں خیالات کا سامنا کرتے ہیں، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کتابوں میں لکھے گئے بڑے بڑے الفاظ اور بحث مباحثے اصل علم نہیں ہے۔ بالکل۔ اصل علم وہ سچائی اور خود آگاہی ہے جو انسان کا دل میں چھپی ہے۔ جب تک ہم بیرونی شور کو کم کر کے اپنے اندر نہیں جھانکتے اور اپنے اندر کے اس مسرت سے صلح نہیں کرتے، ہم اس کستوری ہرن کی طرح محض بے سمت دوڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تھکان ہمیں ہلاک کر دے گی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس روحانی سفر کی تشخیص کے لیے باہر کوئی ایکس رے مشین تو نہیں رکھی نا، جو ہمیں کوئی سفید لکیر دکھا کر بتا سکے کہ ہمارے اندر کیا ٹوٹا ہوا ہے یا ہم کہاں غلط ہیں؟ وہ تشخیص، وہ سامنا ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ واقعی یہ خود آگاہی کا ہی سفر ہے۔ تو اس فکر انگیز نشست کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر خدا کی پہچان کا اور اپنی ہلاکت سے بچنے کا واحد راستہ اپنے اندر جھانکنا اور اپنی ذات کا ایمانداری سے سامنا کرنا ہی ہے، تو وہ کون سا پہلا وہم یا وہ کون سا پہلا جھوٹا سہارا ہے جسے آج ہمیں اپنے اندر سے گرانا ہوگا تاکہ ہم حقیقی معنوں میں روحانی اور فکری طور پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ بہت خوب۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔